अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। अल्लाह ताला का बेइंतहा फज़ल व करम है कि उसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का फ़ख्र इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये फ़ख्र रशी अंबिया निकला। मज़ीद बराए करम है कि अल्लाह ताला ने कुरान जैसी नेमत से सरफराज फरमाया, औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता किया और ईमान की तजदीद के लिए हमें यहाँ जमा फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला आप फरमाते हैं कि जो लोग होते हैं, बंदे होते हैं, तीन किस्म के आप फरमाते हैं। पहली किस्म आप फरमाते हैं ऐसे लोग होते हैं जो बज़ाहिर तो मर्द होते हैं मगर हकीकत में उनके अंदर मर्दानगी नहीं होती है, और फरमाते हैं ये औरतें होती हैं, ये औरत होते हैं, हकीकत में ये इनके अंदर मर्दानगी नहीं होती। बज़ाहिर दिखते मर्द है मगर हकीकत में इनके अंदर मर्दानगी नहीं होती। और दूसरी किस्म आप फरमाते हैं ना ये मर्द होते हैं ना ये औरत, ये मुखन्नस होते, ना इनके अंदर ना ये मर्द होते ना औरत होते, ये मुखन्नस होते। और तीसरी किस्म आप फरमाते हैं हकीकत में ये मर्द होते, हकीकत में इनके अंदर मर्दानगी होती है। अब पहली किस्म क्या है, जो बज़ाहिर तो मर्द दिख रहे मगर हकीकत में उनके अंदर मर्दानगी नहीं है। और जो औरतें हैं वो आप फरमाते हैं ये कौन लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनकी तलब हमेशा दुनिया रहती, इनकी निगाहों में हमेशा दुनिया रहती। दुनिया क्या है, जो अल्लाह को पसंद नहीं है दुनिया। अब ये कौन से लोग हैं, पहले के किस्म के लोग, इनके अंदर मर्दानगी नहीं है। कौन लोग हैं, ये बज़ाहिर मर्द दिख रहे हैं मगर मर्दानगी नहीं है। इनकी हमेशा तड़प, हमेशा चाहत, हमेशा तलब दुनिया रहती, इनकी निगाहों में दुनिया रहती। दुनिया आ जाना बोल के रहता है, दुनिया की मोहब्बत इनके अंदर रहती है, दुनिया की तरफ रग़बत इनकी रहती है। दुनिया आते ही कूद पड़ते इसमें और दीन को साइड में कर देते हैं लोग। दुनिया क्या है, जो अल्लाह को पसंद नहीं वो दुनिया है। दुनिया क्या है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं वो दुनिया है। तो ये लोग कौन है, जो अल्लाह और उसके रसूल को पसंद नहीं है वो चीज़ों को पसंद करने वाले, और जो अल्लाह और उसके रसूल को पसंद है वो इसको नापसंद करते। तो दुनिया के तलब रखने वाले, हमेशा दुनिया जहाँ आती दुनिया की तलब, दुनिया की चाहत, दुनिया की मोहब्बत इनके अंदर रहती। दुनिया क्या है, अल्लाह की नाराज़गी दुनिया है। जो अल्लाह की नाराज़गी वाले काम है वो करने को जाते हैं लोग, उस पर अमल करने को जाते हैं। और जो अल्लाह ताला को रज़ा करने वाले काम है, जो अल्लाह को राज़ी करने वाले काम है, उससे जो ना मुँह फेर लेते। अब अल्लाह ताला की नाराज़गी क्या है, शिर्क अल्लाह की नाराज़गी है, कुफ्र अल्लाह की नाराज़गी है, दिल की नापाकी अल्लाह की नाराज़गी है, निफाक अल्लाह की नाराज़गी है, हसद अल्लाह की नाराज़गी है, तमाम नाफरमानियाँ जो जिस्म से क़ल्ब से रूह वाली अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ, ये दुनिया है। अब ये कामों को ये लोग क्या करते हैं, ये इसकी तड़प ये करके जो ना ये फ़ख्र करते, ये करके जो है ना मलामत नहीं करते, ये दुनिया की तलब रखने वाले। तो ये हकीकत में क्या है, इनके अंदर मर्दानगी नहीं है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला फरमाते ये असल मर्दानगी नहीं है, ये दुनिया की चाहत वाले, दुनिया की तड़प वाले। इनका अमल क्या है, इनका नफ्स क्या है, हमेशा वो काम करने को चाहता जो अल्लाह ताला जो पसंद नहीं करते, जो अल्लाह के रसूल पसंद नहीं करते, वो काम में हमेशा मुलविस रहता, वो काम की तरफ रग़बत करता। तो ये दुनिया की मोहब्बत इनके अंदर है, इनकी चाहत, इनकी तलब क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो दुनिया हो जाना। दुनिया के लिए ये लोग फ़राइज़ भी छोड़ देते, दुनिया के लिए हर चीज़ छोड़ देते, दुनिया के लिए दीन छोड़ देते, दुनिया के लिए अल्लाह छोड़ देते, दुनिया के लिए अल्लाह के रसूल को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ देते, दुनिया के लिए आखिरत को भी साइड में कर देते। फ़िक्र आखिरत की नहीं रहती, फ़िक्र हमेशा क्या ये होती है कि बस मुझे दुनिया मिल जाए और कुछ नहीं। तो ये क्या है, बज़ाहिर मर्द है मगर हकीकत में इनके अंदर मर्दानगी नहीं। दूसरी किस्म आप फरमाते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि ये ना मर्द है ना औरत है, ये मुखन्नस है, ये ना इनके अंदर मर्दानगी नहीं है, ये दुनिया के तो तालीम नहीं है मगर इनके अंदर ये क्या होता है, आखिरत के तलबगार रहते। मतलब इनकी निगाहों में हमेशा क्या रहती है, जन्नत इनकी निगाहों में रहती, जन्नत इनकी निगाहों में रहती है। और ये हमेशा जो भी अमल करते, दुनिया के तो तालिब नहीं है मगर इनकी निगाहों में हमेशा ये होता है कि हमें किसी ना किसी तरह जन्नत मिल जाए, किसी ना किसी तरह से हम दोज़ख से दूर हो जाए, जन्नत और उसकी नेमतों के तलबगार रहते हैं। हर मामला, हर इबादत करते हैं तो ये जन्नत के लिए करते हैं, नमाज़ पढ़ते जन्नत मिल जाना, रोज़ा करते जन्नत मिल जाना, नेकियां करते जन्नत मिल जाना। मतलब इनकी तलब दुनिया भी नहीं है और इनकी तलब मौला भी नहीं, ये तलब आखिरत है। ये इसलिए फरमा रहे इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला कि ये ना मर्द है ना औरत है, ये क्योंकि दुनिया के तलबगार भी नहीं है, ये अल्लाह के तलबगार भी नहीं है, तो ये मुखन्नस है, ना मर्द है ना मर्दानगी इनके अंदर है, ना ये औरतें, तो ये मुखन्नस लोग यहाँ फरमाते क्योंकि इनके अंदर तलब आखिरत की है कि कोई काम करते हैं बस इनकी नीयत ये होती है कि बस हमको जन्नत मिल जाना,
جنت کیا ہے؟ ماسیوا ہے، جنت بھی مخلوق ہے. تو یہ فرما رہے ہیں اولیاء اللہ کہ یہ ماسیوا جو اللہ کے سوا ہے مخلوق ہے، ادنا مخلوق ہے، مخلوق کی طلب کر رہی. حالانکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کیوں پیدا کرے؟ اللہ تعالیٰ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے لیے پیدا کرے، اپنی پہچان کے لیے پیدا کرے. تمام کائنات اللہ تعالیٰ ہمارے لیے پیدا کرے اور ہمیں اپنے لیے پیدا کرے. مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کو چھوڑ کر جو غیر اللہ ہے ہم اس کی طلب میں لگے ہوئے، جو ماسیوا اللہ ہے ہم اس کی طلب میں لگے ہوئے، اس کی فکر میں لگے ہوئے. حالانکہ جنت اور دوزخ کیا ہے؟ یہ اس جنت یہ ماسیوا ہے، یہ مخلوق ہے. مگر ہم کیا ہے؟ یہ لوگ کون ہے؟ یہ مخلوق کی طلب میں ہے، یہ آخرت کی طلب میں ہے کہ ہم یہ فلاں کام کر لیں تو ہمیں جنت مل جاتی. اور تیسری قسم آپ فرماتے امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کہ اصل میں حقیقت میں جو مردانگی ہے یہ وہ لوگ ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ ان کی طلب ہمیشہ مولا رہتی، ان کے طلب ہمیشہ کیا ہے؟ ہر کام کرتے، ہر حقوق ادا کرتے، ہر جو ہے نا فرما برداری کی کام کرتے. مگر ان کی نگاہوں میں ہمیشہ یہی رہتا کہ ہم کسی نہ کسی طرح مولا کو راضی کریں. نمازیں پڑھتے، روزہ رکھتے، مگر ان کی نیت نیکیوں پہ کاؤنٹنگ پہ اس پہ نہیں رہتی. ان کی نیت صرف یہ رہتی، ان کے اندر اخلاص صرف یہ رہتا، ہمیشہ یہ دیکھتے مولا کس کام سے راضی ہوتا، مولا کس کام سے ناراض ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کام سے راضی ہوتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کام سے ناراض ہوتے. ان کی نگاہوں میں بس یہ خوشنودی رہتی کہ مولا کو کس طرح راضی کرے. تو ان کی طلب مولا ہے. تو ایک پہلی قسم کی طلب لوگوں کی طلب کیا ہے؟ دنیا ہے. دوسرے قسم کی طلب کیا ہے؟ یہ آخرت ہے. اور تیسرے قسم کی لوگوں کی طلب کیا ہے؟ یہ حقیقت میں یہ مردانگی ان کے اندر ہے، یہ ان کی طلب اللہ تعالیٰ ہے. اللہ ان کو مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ ان کا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ ان کا آبجیکٹیو ہے، ان کا مشن کیا ہے؟ بس اللہ کو راضی کرنا. یہ اصل میں مردانگی ہے فرما. تو یہ قسم کی جو ہے نا مردانگی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ بندہ ہمیشہ یہ دیکھے کہ مولا اس کو مطلوب ہے نہیں، مولا اس کا مقصد ہونا، مولا اس کو مطلوب ہونا، مولا اس کو غرض ہونا. مگر ہم کیا ہے؟ ہماری غرض آج فی زمانہ کیا ہے؟ ہماری غرض اللہ کو چھوڑ کر آخرت بھی نہیں ہے، ہماری غرض مخلوق ہے. ہماری غرض کیا ہے؟ ہماری جو نیت ہے یہ مخلوق کو راضی کرنا. مگر یہ مرد کون ہے حقیقت میں؟ امام زین العابدین فرما رہے ہیں کہ ان کی طلب، ان کی چاہت کیا ہے، ان کی رغبت کیا ہے؟ ہمیشہ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے رہنا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب رکھتے کہ کس کام سے مولا راضی ہوتا، کس کام سے مولا خوش ہوتا، کس کام سے. یہ ہمیشہ ان کے اندر چلتے رہتا کہ مولا رہتا، اللہ رہتا ہے، اللہ اور اس کے رسول ان کے سامنے رہتے کہ اللہ اور اس کے رسول کس کام سے راضی ہوتے. اب اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال ایگزامپل لیتے ہیں، ایک واقعہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں اگر دیکھنا ہے کہ یہ جو حقیقت میں جو مردانگی ہے، حقیقت میں جو طلب مولا ہے، مولا کی طلب والے ہیں، اس کی ایگزامپل دیکھنا تو ہم اہل بیت اطہار کی زندگی دیکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی زندگی دیکھیں. ہمیں ان کی زندگی سے سبق ملتا ہے کہ ان کے اندر یہ جو ہمیشہ یہ چاہت رہتی کہ ہم اللہ اور اس کو راضی کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ہمیشہ ان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کو راضی کریں، کیونکہ اللہ کے رسول کو راضی کریں گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی اللہ تعالیٰ فرمائے میری اطاعت ہے. اور تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے. اب اہل بیت اطہار کی زندگی دیکھیں گے، ہم صحابہ کرام کی رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی زندگی دیکھیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار رسالہ جمع ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرما رہے تھے صحابہ کرام کو، اور اتنے میں ایک اعرابی شخص وہاں پر حاضر ہوتے ہیں اس دربار میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں. صحابہ کرام کی جھرمٹ بھی ہے، ساتھ میں محفل سجی بھی ہے. آ کے وہ اعرابی شخص انٹر ہوتے ہیں اور جو ہے نا گستاخی کرنے لگتے ہیں، ایسے الفاظ یوز کرتے ہیں جو ناپسندیدہ ہے، جو صحابہ کرام وہ سن کر غضبناک ہو جاتے، صحابہ کے چہرے لال لال ہو جاتے. صحابہ کرام تکلیف ہوتی ہے صحابہ کو کہ یہ کون شخص ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر اس طرح کہہ رہا ہے، کیونکہ یہ ایمان کا تقاضا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غصہ کوئی بھی برداشت نہیں کرتے، کوئی ایمان. اب صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام کیسا برداشت کریں گے؟ تو صحابہ کرام برداشت نہیں کرے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جلال یہ ہو گیا کہ وہ شخص کی بدتمیزی دیکھ کر، بے ادبی دیکھ کر آپ تلوار کھینچ لیے، تلوار کھینچ کے اس کا سر قلم کرنے والے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر رک جاؤ، اے عمر رک جاؤ، یہ ناسمجھ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جو نا روکا. اب یہ جو اعرابی شخص تھے جو آئے تھے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آنکھوں کو جھکا لیا. یہ شخص آنکھوں کو جھکا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جو نا گر جاتے ہیں اور فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اپنے غلاموں میں شامل کر لیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھ کر یہ شخص اعرابی شخص کیا کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گرتے ہیں اور عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اپنے غلاموں میں شامل کر لیجیے، مجھے بھی اپنے غلاموں میں شامل کر دیجیے، مجھے بھی اپنے صحابہ میں شامل کر دیجیے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو ہے نا
اسلام کی دعوت دیتے، اسلام کے بارے میں بتاتے اور ایمان کی دولت سے جو ہے نا مالا مال کرتے، تو ایمان والے ہو جاتے. اب صحابہ میں آپ کا نام ہو جاتا. پھر وہ شخص جو ہے نا عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اہل و عیال میرے ساتھ ہے، میں بہت محتاج ہوں، میں بہت غریب ہوں، مجھے میرے اہل و عیال بھی ساتھ ہے، میرے پاس کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں صحابہ کرام کے جماعت میں ہے کوئی شخص جو اس شخص کو اونٹ دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ کو مخاطب ہو رہے ہیں. اب یہ جو عرابی شخص ہے ایمان لا لیا، ایمان لانے کے بعد اب عرض کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھانے عطا کریے، میرے گھر والے اہل و عیال بھی میرے ساتھ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو وہ میں بہت غریب ہوں، محتاج ہوں، مفلس ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کوئی ہے جو اس شخص کو اونٹ دے. اس میں سے ایک صحابی رسول اٹھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک ہی اونٹنی ہے، وہ میرے پاس ایک ہی اونٹنی ہے، میری جو ضرورت ہے میرے پاس ایک ہی اونٹنی ہے، میں آپ کے حکم پر اسے اللہ کے لیے دیتا ہوں. وہ صحابی رسول دیکھے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مگر کچھ بھی نہیں ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حکم آیا تو وہ چیز اللہ اور اس کے رسول کے لیے اللہ تعالیٰ کی مطلوب کیا ہے، ان کو صحابہ کو مطلوب کیا ہے، صحابہ کی غرض کیا ہے، اللہ کی رضا اور اللہ کے رسول کی رضا، کہ اللہ راضی ہو جائے. حالانکہ ان کے پاس ایک ہی اونٹنی ہے، اس اونٹنی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، مگر آپ نے کیا کیا، وہ اونٹنی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبول فرما لیجیے میری طرف سے، میرے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹنی لیا اور اس شخص کو دے دی. دیکھو صحابہ کی زندگی کیا کچھ بھی نہیں ہے، مگر دینے کی تڑپ. کیا جب طلب مولا کی رہتی نا تو چیزیں نہیں رہنے کے باوجود بھی دل سکون میں رہتا، چیزیں نکالنے کے باوجود بھی دل سکون میں رہتا. جب سب کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے اور دل بے چین ہوتا ہے، مطلب ہماری طلب دنیا ہے. دنیا ہمارے پاس مصیبتیں کیوں آتی ہیں، ہمارے اندر بے چینی کیوں ہے، کیونکہ ہمارے اندر جو ہے نا طلب کیا ہے، دنیا ہے. ہمارے اندر چاہت کیا ہے، دنیا کی چاہت. ہمارے اندر ان چیزوں کی چاہت ہے جو اللہ پسند ہی نہیں کرتے. ہمارے اندر ان چیزوں کا شوق ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند ہی نہیں کرتے. ان چیزوں کی چاہت ہے جو اولیاء اللہ منع کر رہے ہیں. تو وہ چیزوں کی چاہت کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو ہمارے اندر ہزاروں چیزیں رہنے کے باوجود بھی دل بے قرار ہے. دل بے چین ہے کہ کل کا کیا ہوتا. سالوں کا سامان رکھ کے ہم بے چین ہو جاتے ہیں کہ کل کا کیا ہوتا. ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے لوگوں کے پاس ہے بینک بیلنس میں، مگر پھر بھی بے چین ہے کہ کل کا کیا ہوتا. نیند صحیح نہیں. مگر صحابہ کی زندگی دیکھیں، کیونکہ ان کی طلب مولا تھی، کیونکہ ان کی تڑپ مولا تھی، ان کی نگاہوں میں صرف رب کی رضا تھی، تو وہ دینے کے باوجود بھی ذرہ برابر بھی ان کی دل کی کیفیت میں کمی نہیں آئی. بس وہ خوش ہوتے تھے، نیکی کر کے خوش ہوتے تھے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول چن لیے، بس یہ قبول کر لے بس. اور ان کی نیت کیا تھی، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے رسول راضی ہو جائے. اب یہ اونٹ نہیں دے دیے. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ہے کوئی شخص جو اس کے ننگے سر کو ڈھانکے، اس کے ننگے جو سر ہے اس کو جو نا کور کرے. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اٹھتے ہیں، آپ کے سر پہ ایک ہی امامہ شریف ہوتا، آپ اپنا امامہ شریف نکالتے ہیں، اپنا امامہ شریف نکال کے اس اعرابی شخص جو ابھی ایمان لائے ان کے سر پہ ڈھانکتے تھے، اور خود اپنے لیے معمولی سا کپڑا اپنے سر پہ رکھتے. دیکھو صحابہ کی خوشی دیکھو کہ اپنا ایک بھائی ایمان والا ہے، مگر صحابہ کا جذبہ دیکھو، جو صحابہ کے پاس تھا وہ صحابہ اپنے بھائیوں کے لیے قربان کر دی. ان کا جان مال جو کچھ ان کے پاس تھا اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربان کر دی، کچھ بھی اپنے لیے رکھے. حالانکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس صرف وہ ایک ہی امامہ شریف ہے، حالانکہ وہ صحابی رسول کے پاس ایک ہی اونٹنی ہے، مگر آپ نے کیا کیا، وہ اونٹنی بھی دے دی. آپ نے حضرت علی نے کیا کیا، وہ امامہ شریف بھی دے دیا، اور خود اپنے لیے کیا رکھا، اپنی ضرورت کو رکھنے کے باوجود بھی، اپنی ضرورتوں کو جاننے کے باوجود بھی ایثار کر دیا، قربانی کر دی. اب وہ جو ایمان لے کے آئے ان کا ایمان اور اضافہ ہو رہا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو رہا، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں یہ ایسے کیسی مخلوق ہے، اپنی ضرورت کو رکھتے ہوئے مجھ پر قربان کر دیے، اپنی ضرورتوں کو جانتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے لیے سب کچھ دے دیے. ان کے ایمان، کیونکہ ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ وعدہ ہے، ایمان والوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کرتے. ایمان والا ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے ایمان میں اور اضافہ کرتے. اب یہ صحابی رسول جو ابھی ایمان لائے، ان کے ایمان میں اور اضافہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جانثار صحابہ کرام اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے ہر چیز قربان کر دی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، نبی کریم، کیونکہ ان کی طلب کیا تھی، ان کی طلب اللہ تعالیٰ تھی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ہے کوئی شخص جو اس کے اہل و عیال کے لیے، اس کے گھر والوں کے لیے جو ہے نا کھانے کا انتظام کرے. اب وہ جب اعلان کرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرا جب اعلان کرے، صحابہ کرام ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کیونکہ وہ ایسا دور تھا، ایسا سخت ترین دور تھا. ہمارے لیے سخت ترین تھا، صحابہ کے لیے، صحابہ کی کیفیت تو ویسے ہی تھی، ایمان ان کا برقرار تھا، وہ اللہ کے رب ہونے سے بھی راضی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے سے بھی راضی تھے، اور اسلام کے دین ہونے سے بھی راضی تھے. ان کی دل کی کیفیت نہیں بدلی. ہمارے لیے اب دکھ رہا، ہم اپنے سمجھنے کے لیے بول رہے ہیں، مگر صحابہ کی روح مقدس تھی، وہ پاک انبیاء کے بعد مقدس روحیں تھی. اب صحابہ کرام جب یہ اعلان ہوا ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کیونکہ وہ سخت ترین دور تھا. ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، وہ
पहले से ही उनके जो है ना भूख, कई दिनों से भूखे थे, किसी के पास खाना था, किसी के पास नहीं था, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आते, रूहानी ग़िज़ा लेके जाते, दिल को सुकून पाते और इसी में समझते अपनी ज़िंदगी, क्योंकि उनकी तलब मौला थी, उनकी तड़प मौला थी कि हमें अल्लाह और उसके रसूल मिल गए तो ये काफ़ी है हमारे लिए। अब एक दूसरे के देखने लगे सहाबा कराम, और सबके दिल में ये तमन्ना थी, काश हमारे पास कुछ होता और हम अल्लाह के रसूल को राज़ी करते, काश हमारे पास कुछ होता और हम अल्लाह ताला को इस मौके पर राज़ी करते। वो उनकी अंदर की कैफियत थी कि उनके अंदर तड़प थी, काश हमें ये मौका मिल जाता, काश हम अल्लाह के रसूल के इस हुक्म पर जो है ना फरमाबरदारी करके गुजर जाते। उनके अंदर तड़प थी, मगर सब सहाबी रसूल जो मुहाजिरीन थे, जो अंसार थे, सब खामोश रह गए, क्योंकि किसी के पास भी कुछ नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान, क्योंकि किसी के पास भी कुछ, वो दौर ऐसा था। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमाए, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको बुलाया और सरकार ने बुलाकर फरमाया, ए सलमान, इनको जो है ना अंसार और मुहाजिरीन के घरों पर ले जाओ और उनसे कहो कि जो जो भी इनके पास है इनको दे दे। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े अदबाना अंदाज से उठे और वो इराबी शख्स जो अभी ईमान लाए, अब सहाबी हो गए, आपको लेकर निकले। आपको लेकर निकल कर हर जो भी मुहाजिरीन या जो भी अंसार सहाबी उस महफिल में मौजूद थे, हर एक के घर पे जो है ना दस्तक देते, हर एक के घर पे जाके जो है ना दस्तक देके उनको जो है ना पूछते हैं कि कुछ खाने के लिए है नहीं। मगर जिस घर पे आप जाते वहाँ पर जो है ना मायूसी होती, क्योंकि किसी के पास कुछ था ही नहीं, किसी के पास कुछ नहीं था। उनके पास क्या था? उनके पास यही था कि अल्लाह और उसके रसूल हमारे साथ है, बस ये काफ़ी है। अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह के रसूल हमारे साथ है। उनकी जो तलब थी, उनको जो मतलब था, उनको जो गर्ज थी, बस अल्लाह और उसके रसूल थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं थी। कुछ भी नहीं रहने के बाद दिल सुकून में था उनके पास, कुछ भी नहीं रहने के बावजूद भी उनके दिल की कैफियत क्या थी? राज़ी थे अल्लाह ताला से। वो हमेशा ये कहते थे, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबी, कि हम राज़ी हैं अल्लाह के रब होने से, अल्लाह की परवरिश से हम राज़ी हैं, अल्लाह की रुबूबियत से हम राज़ी हैं, हम राज़ी हैं इस्लाम के दीन होने से, अल्लाह की मर्ज़ी पे भी राज़ी, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी राज़ी। हमेशा इनका ये होता, कुछ हो या ना हो, वो हमेशा जो है ना सुकून में रहते। मगर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला जिस घर पर जाते, आप जो है ना देखते कि किसी घर के पास जो है ना कुछ नहीं मिल रहा। अब आखिरी में आपके दिल में एक बात आती है अल्लाह की तरफ से, आप फरमाते हैं कि मेरे दिल में बात आई। आप कहते हैं अब एक ही आस्ताना बचा है, वो आस्ताना है फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा का। ये फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा का ये एक ही आस्ताना है जहाँ मायूसी नहीं होगी। आप वो शख्स को लेते हैं और बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा के आस्ताने पे घर पे जाते हैं, घर पे दस्तक देते हैं। अंदर से पर्दे के पीछे से बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा, सैयदा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा, आप जो है ना पर्दे के पीछे आने का मकसद पूछती है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु अदबन कहते हैं कि पूरा वाक़या सुनाते हैं, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में थे, कि अरबी शख्स आए, वो ईमान लेके आए और उनको जो है ना खाने की हाजत है, तो हम तमाम जो है ना मुहाजिर अंसार के घर पे गए, मगर आखिरी में आपके घर पे आए, तो आपका दिल बहुत बड़ा तड़पा, आपका दिल बड़ा मचला, साहिल मेरे घर पे आए और आप अहले बैत अतार क्या है, बड़ी क़ुरबानी देने वाले, अहले बैत अतार क्या है, बड़ी क़ुरबानी देने वाले और बड़ी सखावत वाले। अब आप जो है ना अब घर में देखें, अब घर में देखें तो कुछ भी नहीं है, अल्लाह और उसके रसूल के सिवा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है घर में। हालांकि साहिल आया हुआ है, मगर आपकी तड़प है, तमन्ना है कि मैं साहिल की मदद करूं, और आप ये चाहती कि साहिल मेरे घर से खुश होके जाए। तो आप देखते घर पे कुछ भी नहीं है। अब मगर आपकी नज़र जब पड़ती है एक चादर मुबारक पर पड़ती है, वो चादर मुबारक आपकी सर की चादर मुबारक है, एक ही चादर मुबारक है आपके पास। आप घर पे कुछ भी नहीं है। अब साहिल भी बाहर खड़े हुए, सलमान फ़ारसी, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु भी घर बाहर खड़े हुए, और घर में कुछ भी नहीं है। अब ये साहिल को देना भी है, उसकी हाजत भी पूरी नहीं करना है, अल्लाह ताला भिजाया, क्योंकि अब ये अहले बैत की क्या है, इनको क्या मतलब है कि अल्लाह को राज़ी करना है, अल्लाह के रसूल को राज़ी करना है। अब घर में कुछ भी नहीं है, आपने निगाह डाली तो एक ही चादर मुबारक है जो सर पे, और क्या है, ये अहले बैत का अतार क्या है, ये वो घराना है जहाँ से इल्मी तकसीम होता है, जहाँ से हर चीज़ तकसीम होती है, जहाँ हर चीज़ इल्म दीन भी विरासत से मिलता है और पर्देदारी भी विरासत में मिलती है। तमाम हमारी बहनें, औरतें जो ना आपसे जो ना पर्देदारी की जो ना विरासत लेते हैं, आपसे सीखते हैं, क्योंकि नबी अल्लाह ताला क़यामत के दिन आपकी पर्देदारी की वजह से, आपकी तक़वे की वजह से, आपके मुक़ाम की वजह से अल्लाह ताला क़यामत के दिन आपको वो मुक़ाम देगा कि तमाम छोटे से छोटे, बड़े से बड़े लोगों को खड़ा करके कहेगा कि मेरी फ़ातिमा, मेरी बंदी फ़ातिमा का गुज़र है, तमाम लोग अपनी निगाहों को नीचे कर ले। उतना इज़्ज़त से नवाजेगा, और इतना इज़्ज़त से नवाजेगा। तो आपके घर में अब चादर है, मगर आपकी गर्ज क्या थी? अल्लाह को राज़ी करना है। आपने क्या किया? बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लिया, अल्लाह का नाम लेके वो जो आपकी चादर मुबारक है, चादर मुबारक जो है ना हज़रत सलमान फ़ारसी को दे दी,
اور حضرت سلمان فارسی کو دیکھ کر کہا کہ یہ شمون یہودی ہے، وہاں جانا اور اس سے کہنا کہ یہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نا چادر مبارک ہے، اس سے جو بھی رقم ملتی ہے اس شخص کو دے دینا۔ حضرت سلمان فارسی اس چادر مبارک کو لیتے ہیں، اس کو جو نا بوسہ دیتے اور ادباً وہاں سے نکل جاتے۔ اب شمون یہودی کے پاس آپ آتے ہیں، اب شمون یہودی کے پاس آ کے جو ہے نا یہ چادر دیتے، چادر مبارک دیتے کہ بھائی یہ چادر مبارک بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے گھر سے آستانے سے چادر مبارک آئی، اس کی جو بھی رقم ملے گی ہمیں دے دے، تاکہ یہ شخص جو ہے نا آیا ہوا ہے یہ بھی ایمان لے کے آئے، اس کو دینے کا ہے۔ تو شمون یہودی ہے وہ سوال کرتا ہے کہ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ کیا وجہ ہے کہ چادر بیچنے پڑی، سر کی چادر بیچنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تمام واقعہ سنائے، تمام واقعہ جب سنائے تو شمون یہودی جو تھا اس کا دل پگھل گیا۔ اس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی سخاوت اور ایثار کا یہ معاملہ ہے، واقعی میں یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے۔ اللہ میں گواہی دیتا ہوں، سامان کی تجارت تو ہم بعد میں کریں گے، پہلے ہاتھ بڑھاؤ، میں گواہی دیتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام بیعت اسلام کی، آپ نے کہا میں ایمان لاتا ہوں، میں یہ گواہی دیتا ہوں، تصدیق کرتا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے، یہ تصدیق کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسا حاجت پوری کرا یہاں پر، یہ شمون یہودی کا بھی جو نا ایمان کی دولت سے نوازا، اور وہ شخص جو عرابی شخص جو نا کچھ غلط ارادے سے آئے ان کی بھی حاجت پوری کرا۔ دنیا کے طلبگار تھے یہ لوگ، پہلے دنیا کے طلبگار تھے، ان کے اندر کفر تھا، شرک تھا، ان کے اندر ناپاکی تھی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے اور اہل بیت کے اخلاق کی وجہ سے کیا ہے ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئی۔ اور جو عرابی شخص تھا پہلے کیا دنیا مطلب تھی اس کو، جب دنیا مطلب تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اس کے اندر آ گیا کہ یہ کیسی مخلوق ہے کہ واقعی میں سچی مخلوق ہے، واقعی میں سچے رسول ہے۔ جب یہ رسول اتنے سچے تو ان کا خدا بھی سچا ہے، جو لا الہ الا اللہ سچا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی حاجت پوری کرا، مگر جب ایمان جب ان کے اندر آیا تو یہ کس وجہ سے آیا؟ جب ان کی صحبت ان لوگوں سے ہو گئی جن کو مطلوب اللہ تعالیٰ تھا، جن کو مطلوب یعنی جن کی غرض، جن کی مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی، جن کی مراد اللہ تعالیٰ تھا۔ اللہ اور اس کے رسول کو جو غرض، جس کی غرض ہوتی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی جو مراد رکھتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کو ہمیشہ راضی رہنے کو چاہتا ہے، ان کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے یہ ایمان سے مالا مال ہو، کیونکہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے، ایمان سب سے بڑی حاجت ہے، ایمان کائنات کی سب سے بڑی حاجت ایمان ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ کیا کرتے ہیں، ہمیشہ ایمان کی تجدید کرنے کا حکم دیتے ہیں، ہمیشہ دعا کرتے کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ، کچھ نہ ہو مولا مگر ہو یہ کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ تو ہم بھی یہ اہل بیت اطہار کی زندگی سے دیکھیں ایمان کی کتنی اہمیت ہے۔ یہ ایمان ہوگا تو یہ ہمارے اندر اخلاق ہے، ایمان ہمارے اندر نہیں ہے تو بیسک ریکوائرمنٹ ہے، ایمان ہوگا تو ایمان جب انتہا کو پہنچ جاتا تو ہماری بھی غرض اللہ تعالیٰ ہوگی۔ اب ہمارے اندر ایمان نہیں رہنے کی وجہ سے دنیا کی محبت ہے، کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، ناپاکی ہمارے اندر ہے، وہ ناپاکی کی وجہ سے ہم دنیا پہ ٹوٹ پڑ رہے ہیں، دنیا پہ ٹوٹ پڑ رہے ہیں تو مصیبتیں آ رہی، دنیا پہ ٹوٹ پڑ رہے ہیں تو دل ناپاک ہو رہا، دل ناپاکی کی وجہ سے ہمارے پاس جو ہے نا مصیبتوں کے جو ہے نا انبار ہے، مصیبتیں، حالانکہ ہر چیز ہونے کے باوجود بھی، ہر ضرورت پوری ہونے کے باوجود بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ہمارے پر مصیبتوں کا انبار ہے، تکلیفیں ہمارے اندر ہے، ہمیں تکلیفوں پہ تکلیفیں ہو رہی، کیوں ہو رہی؟ ہمارے اندر وہ ایمان نہیں، ہمارا ایمان جو اللہ پہ ہونا تھا ہم وہ ایمان دنیا کو دے دیے، دنیا ہمارا مطلب ہو گئی، دنیا ہمارا مطلوب ہو گئی، دنیا ہماری غرض ہو گئی۔ تو ہم کیا ہے، امام زین العابدین رضی اللہ عنہ فرمائے یہ لوگ کون ہیں؟ یہ پہلے قسم کے لوگ دنیا کے طلبگار ہیں۔ تو ہمیں دنیا کے طلب سے نکل کر پھر ہماری طلب مولا کرنا۔ اگر ہماری طلب آخرت ہے، جنت دوزخ، جنت میں ہم چلے جانا، دوزخ سے ہم بچ جانا، ہمیں نیکیاں مل جانا، ہم کاؤنٹنگ کر لیتے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ ماسیوا ہے ہماری طلب۔ پھر اس سے نکل کے ہماری طلب مولا کہ کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کرا، اپنی پہچان کے لیے پیدا کرا، کیونکہ اللہ مل گیا تو ہر چیز فری میں مل جاتی۔ اللہ تعالیٰ اگر نہیں ملے، پوری کائنات راضی ہے، اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہے تو ہمارا آنے کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ ہر چیز ہمارے پاس ہے، ہر مخلوق ہم سے راضی ہے، مگر اللہ اور اس کے رسول ہی راضی نہیں ہے، تو ہمارا زندگی میں آنا بیکار ہو گیا، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول جس کو مل گئے اس کی کائنات کو ہر چیز مل گئی۔ تو صحابہ کرام اہل بیت اطہار کا کیا تھا کہ ان کی زندگی میں یہی تھا، ہمیشہ مطلوب کس کو رکھتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ ان کی طلب کیا ہوتی تھی؟ ان کی طلب چاہت کیا ہوتی تھی؟ دل میں کیا ہوتا تھا کہ مولا راضی ہے نہیں، مولا کو راضی کرنے والے عمل کرتے تھے، وہ دل کی کیفیت تھی ان کی، اور کچھ ہو نہ ہو خوش رہتے تھے۔ ہم کیا ہے، کچھ رہنے کے باوجود بھی ناخوش ہے، کوئی ہر چیز رہنے کے باوجود بھی ناراض، کیوں؟
ہمارے اندر وہ ایمان نہیں ہے، ہمارے اندر وہ دنیا کی محبت ہے. دنیا کی محبت نکلنا، دنیا کی محبت نکلنے کے لیے کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کی صحبت ہو. دنیا کی محبت کیسا نکلے گی؟ تزکیہ نفس سے نکلے گی. دنیا جو ہمارے اندر آ گئی، جو چاہت ہمارے اندر آ گئی، جو اللہ اور اس کے رسول کی ناپسندیدہ چیزوں کی محبت ہمارے اندر آ گئی، وہ نکلنا مطلب اولیاء اللہ کی صحبت چاہیے. اولیاء اللہ کی صحبت سے ہی ہمیں جو نا اللہ تعالیٰ بھی ملتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اہل بیت کی زندگی سے دیکھیں تو شمعون یہودی جو ہے نا وہ ایمان لے کے آئے. آپ ایمان لے کے جو ہے نا، ایمان لے کے آنے کے بعد آپ نے کہا کہ یہ جو چادر مبارک ہے آپ کی، یہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ واپس کرے میری طرف سے. اور اس نے یہ اعرابی شخص جو ایمان لائے ان کو کئی جو ہے نا تحفوں سے نوازا. جو بھی ان کی جو ہے نا استطاعت تھی اللہ تعالیٰ کے لیے ایمان لانے کی خوشی میں آپ نے جو بھی آپ کے پاس تھا ان کو نوازا. اور بی بی فاطمہ سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ کے لیے بھی جتنا سامان ہو سکتا آپ نے ان کے گھر پہ بھیجا اور کہا کہ یہ میری طرف سے قبول فرما لیں. تو یہ جو اہل بیت کیا ایثار تھا، قربانی تھا، صحابہ کا ایثار تھا، قربانی تھا. ان کی نیت کیا تھی؟ ان کی جو ہے نا ان کی چاہت کیا تھی؟ بس مولا راضی ہو جائے. مولا ان کو جو ہے نا مطلوب تھا، طلب ان کی مولا تھی اور کچھ نہ تھا، کوئی غرض نہیں تھی ان کا. کیونکہ محسن مند اولیاء اللہ فرماتے ہیں محسن وہ ہوتا ہے بلا غرض و غایت کسی کو کچھ عطا کرتا ہے. مطلب ان کے اندر نہ دنیا کی لالچ ہوتی ہے، نہ مخلوق کی لالچ ہوتی ہے، نہ پیسوں کی لالچ ہوتی ہے، نہ پراپرٹی کی لالچ ہوتی ہے. ان کی غرض صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. بس اللہ تعالیٰ راضی ہے تو بس ہمیشہ یہ اللہ سے اس لیے کچھ نہیں رہنے کے باوجود بھی خوش ہے، کچھ رہے تو بھی خوش ہے، کچھ نہیں رہے تو بھی خوش ہے، کوئی چیز آئے تو بھی خوش ہے، کوئی چیز چلے گئے تو بھی خوش ہے. دل کی کیفیت کیا؟ راضی ہے مولا سے کہ اللہ تعالیٰ جیسا رکھ رہا ہے ہم راضی ہیں اس سے. اور ایک واقعہ ہم رکھتے ہیں یہ اہل بیت اطہار کی زندگی سے کہ ایک مرتبہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ لوگ جو ہے نا بیمار ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کو کہ منت مانگو. کیا ہے منت؟ کیا کرنا ہے؟ 3 دن کے روزے رکھنا ہے. تو آپ نے منت مانگی 3 دن کے روزے. جب منت مانگی تو حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو ہے نا طبیعت جو ہے نا بس ٹھیک ہو گئی، وہ ٹھیک ٹھاک ہو گئے الحمدللہ. اب روزہ رکھنا تھا تو بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے بھی روزہ رکھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی روزہ رکھا. اور آپ کی جو کنیز تھی جن کا نام فضا تھا وہ بھی روزے سے تھی. اب روزے سے تھی، پہلے ہی کئی دنوں سے فاقہ تھا، مگر منت مانگی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر. منت مانگی تھی کہ جب بچے ٹھیک ہو جائیں گے روزے رکھیں گے. اب یہ منت ماننے کے بعد گھر میں روزے کا دن ہے. اب یہ روزے کا جب دن تھا، پہلا جب دن روزے کا تھا، افطار کا وقت قریب آیا. اب افطار کا وقت قریب آیا، پہلے ہی جو ہے نا فاقے کا دن چل رہے مگر پھر روزہ ہے، عادت میں ہے، کوئی گھر پہ کچھ بھی کھانا نہیں. اب جب روزے کا پہلے روزے کا جو دن تھا، اب گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، روٹی کچھ بھی نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر سے نکلے، شمعون یہودی کے پاس گئے اور اس سے جو نا کچھ وہ زمانے کے حساب سے جو خریدی، جو ہے نا ادھار لی، اور جو ادھار لے کر جو نا سیدہ زہرا رضی اللہ عنہ کے جو ہے نا بارگاہ میں جو نا پیش کرتے. اب بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ اس کے 3 حصے کیے. پہلے دن کیا کیا؟ پہلے حصے سے کیا نا جو لی، جو کو جو ہے نا آٹا بنایا، پیسا، اسے گرنی میں پیس کے آٹا بنایا. آٹا بنا کے جو ہے نا اس سے روٹیاں بنے. روٹیاں کتنے بنے؟ 5 روٹیاں اس سے بنائے. اب افطار کا وقت قریب ہے تو 5 روٹیاں تھی. ایک آپ اپنے لیے رکھے، ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے رکھے، ایک کنیز جو آپ کی کنیز تھی جو بھی وہ بھی روزے سے تھی وہ ان کے لیے تھی، ایک حسنین، اور باقی کے جو دو روٹی تھی 5 میں سے وہ حسنین کریمین کے لیے تھی. اب یہ 5 روٹیاں تھیں. اب 5 روٹیاں، اب افطار کا وقت تھا کہ جو نا گھر کے باہر ایک سائل نے آواز دی، اے اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، اے اہل بیت اطہار، میں مسکین ہوں، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانے کی حاجت ہے. اب اہل بیت کا کیا تھا؟ جو بھی سائل آتا وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا، خالی ہاتھ نہ. آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دل بھی تڑپ گیا، بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کا بھی دل جو نا تڑپ گیا. آپ نے کیا کیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پہلے کیا کیا؟ وہ ابھی افطار کا وقت ہے، افطار ابھی شروع نہیں ہوا، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، روٹیاں بنی. اب آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنی روٹی لے کے سائل کو دے دی. پیچھے سے حضرت بی بی فاطمہ زہرا نے آواز دی، اے میرے سرتاج، یہ میری روٹی بھی ان کو دے دے، میری روٹی بھی ان کو جو ہے نا پیش کر دے، مجھے بھی اس میں شامل کر لے. 2 روٹی آپ نے دے دی. پھر آپ کی جو کنیز تھی، کنیز نے دیکھا، اے آقا مجھے بھی اس میں شامل کر لیجئے، میں بھی آپ کے گھر کی تربیت یافتہ ہوں، مجھے بھی اس میں شامل کر لیجئے، میری روٹی بھی قبول کر لیجئے. اب 3 روٹی چلے گئے.
اب یہ دیکھ کر حسنین کریمین جو چھوٹے ہیں آپ دونوں نے بھی کیا کیا, ہماری روٹی بھی ان کے حصے میں ڈال دیجیے, ہماری روٹی بھی قبول کر. مطلب جو 5 روٹی بنی تھی وہ سائل جو مسکین آئے تھے, جب انہوں نے اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا تو آپ پوروں نے جو نا روٹی کو جو نا اثار کر دیا, قربان کر دیا. پھر کیا کیا, قربان کرنے کے بعد پانی سے روزہ کھولا, پانی سے روزہ کھولنے کے بعد پھر عبادت میں لگا. مطلب کیا ہے, دینے کے بعد بھی تھوڑی بھی جو نا چہرے پہ جو نا چین نہیں ہے, دینے کے بعد بھی دل میں کوئی تکلیف, کوئی رنج, کوئی جو نا ملامت نہیں ہے کہ ہم کیا کر دیے. یہ کیسا, یہ عمل کیا ہے, جب مولا کیوں کیا ایسا, کیونکہ ان کے اندر یہ تڑپ تھی کہ ہم بس ہمارے سے اللہ راضی ہو جائے, ہمارا رب راضی ہو جائے, بس ہمارے لیے کافی ہے. یہ حضرت علی بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ حضرت حسنین کریمین کو بھی یہی تھی. حالانکہ کنیز جو نا آپ کی جو کنیز تھی, آپ کو بھی یہ ٹریننگ تھی. آپ بھی کہتے ہیں کہ میں بھی یہ اثار میں شامل ہوتی, کیونکہ میں بھی تو یہ گھر کی تربیت یافتہ ہوں, مجھے بھی یہ گھر سے ٹریننگ ملی. تو ساروں نے جو ہے نا 5 روٹی دی, ساروں نے اپنی روٹی دی, ساروں نے اثار کیا. اتنا اندر اخلاص تھا, کیوں, ان کے اندر طلب تھی. اب اگر ہمارے پاس کوئی سائل آ جائے, ہمارے پاس اگر ہزاروں کروڑوں کا مال بھی ہو, تو ہم کیا کرتے ہیں, یہ سائل کو اپنے اندر, دینے والا کیا کرتا ہے, جو 54 یا 58 ہوتی ہے اس کو دیتے. ہماری نیت ہم اپنے حساب سے دیتے, یا کوئی تو جھڑک دیتے. حالانکہ سائل سے نرمی سے جو ہے نا جواب دینا ہے اس کو. اگر کچھ نہ ہو تو اس کو نرمی سے کہنا بھائی آپ میرے پاس کچھ نہیں ہے, اور اگر ہو تو دے دینا ہے. مگر یہاں اہل بیت تک اپنے پاس ضرورت رکھتے ہوئے کیا کر رہے ہیں, اپنے پاس رکھتے ہوئے دے دے رہے. کیوں, ان کے اندر ان کی جو نا طلب کیا ہے, یہ اصل میں مردانگی ہے. امام زین العابدین جو فرمائی ہے, حقیقت میں مردانگی کیا ہے, یہ ہے جن کی طلب مولا ہے, جن کی تڑپ مولا ہے, جن کی چاہت, جن کو مطلوب اللہ تعالیٰ ہے, ان کے اندر یہ صفت ہے کہ اپنی ضرورت کو جانتے ہوئے دیکھتے ہوئے بھی دینا, قربانی دینا. اور یہ اہل بیت کی پوری زندگی, اہل بیت اطہار کی تمام زندگی دیکھ لو, یہی ہے کہ اپنی ضرورت کو دیکھتے ہوئے قربانیاں دینا, اپنی ضرورت کو دیکھتے ہوئے قربانی دیتے تھے. تو یہاں پر دی. اب دوسرے دن کیا ہے, دوسرے دن پھر جو نا منت مانگی تھی, تو دوسرا روزہ تھا. دوسرے دن پھر افطار کے وقت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے آٹا لیا, جو لی, آٹا پیسا, پھر روٹیاں بنائے. پھر سیم یہی پروسیس ہوا, 5 روٹیاں بنی. پھر ساحل آیا, ساحل آ کے پکارنے لگا, اے اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں یتیم ہوں, مجھے کچھ کھانے دو, مجھے روٹی کا طلبگار ہے. اب پھر آپ کا دل تڑپا, پھر 5 نے اپنی روٹی دے دی. پھر آپ 5 نے کیا کیا, پھر پانی پیا اور عبادت میں لگ گئے. مطلب اتنی قربانی دینے کے بعد کوئی شکوہ نہیں ہے اللہ سے, کوئی شکایت نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ سے راضی ہے, اللہ تعالیٰ رب ہونے سے راضی ہے. کیوں راضی ہے, رب کو جان لیے تھے, رب کو دیکھ لیے تھے کہ اللہ ہی ہمارا مالک ہے, اللہ ہی ہمارا رازق ہے, دیکھ لیے تھے. اللہ سے ہی ہم پلنا ہے, دیکھ لیے تھے. جب یہ اللہ کو رب دیکھ لیے تھے, جان لیے تھے, تو ان کے دل کی کیفیت کیا تھی, جس حال میں مولا رکھے ہم خوش ہیں, جس حال میں رکھے ہم خوش ہیں. اور انہوں نے وہ روٹی دی تھی اور عبادت میں لگ گئے. ہم کیا کرتے, ہمارے پاس کچھ نکل گیا تو ہم فرائض کو چھوڑ دیتے. ہمارے پاس, ہم تو پہلے ہمارے کو تو اتنا بڑا نہیں کرنا ہے, ہم تو اتنی بڑی ایثار, قربانی, یہ اتنی بڑی شہادت ہم نہیں کر سکتے, کیونکہ ہمارے کو حکم کیا ہے, ہمارے حیث و حقوق ہمارے کو اچھی طرح ادا کرنا ہے. یہ اتنی بڑے قربانیاں, تو یہ تو عمل صحابہ کا ہے. ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ صحابہ اہل بیت اطہار کی زندگی یہ تھی, اتنی ایکسٹریم لیول, اتنی ہائیسٹ لیول آف ٹالرنس ان کے پاس تھا, اتنا ہائیسٹ لیول آف ایثار, قربانی ان کے پاس تھا. تو ہمارے کو نصیحت دی جا رہی ہے, تم چھوٹے چھوٹے کام جو فرائض ہے وہ آسانی سے اچھی طرح ادا کر لو, یہ کافی ہے تمہارے. چھوٹے جو حقوق ہے, رشتہ داروں کے حقوق, دوستوں کے حقوق, ماں باپ کے حقوق, یہ اچھی طرح ادا کر لو, یہ کافی ہے تمہارے لیے. تو یہاں پر اب دوسرے دن بھی, پہلے دن تو مسکین, دوسرے دن تو یتیم, اب یتیم کو بھی دے دیے. پھر پانی پیا, روزہ کھولا, پھر جو ہے نا عبادت میں لگے. شکوا نہیں, عبادت میں لگے. عبادت کے لیے پیدا کرے تھے, مقصد ان کا اللہ تعالیٰ کی عبادت تھا. مقصد ان کا کیا تھا, اللہ تعالیٰ تھا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اے انسان جنات, میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ان کے دماغوں میں, ان کے دلوں میں یہ تھا کہ ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا, ہمیں یہ کاموں کے لیے پیدا نہیں کیا, ہمیں اللہ کی عبادت ہی. تو ان کو معلوم تھا ہمارے آنے کا مقصد, تو وہ مقصد پہ تھے. تو وہ مقصد پہ رہنے کے باوجود, وہ مقصد پہ رہنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو بھی چیز ہمارے پاس آتی ہے, ہم اس کو جو ہے نا ہمارے ذہنوں میں, ہم پریشان کیوں ہوتے ہیں, ہمارا مقصد, ہم جب اللہ کا مقصد, ہم اللہ کو مقصد نہیں بناتے نا, دنیا ہمارا مقصد ہو جاتا ہے, ہم پریشان ہو جاتے ہیں. کیونکہ یہاں پر اہل بیت اطہار زندگی میں بتا رہے ہیں کہ ہمارا مقصد دنیا نہیں ہے, تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے, ہمارے پاس چیز آتی ہے جاتی ہے, ہم خوش ہیں, کیونکہ اللہ کی مرضی ہے, ہمارا مقدر ہے. مگر ہمارا مقصد کیا ہے, اللہ تعالیٰ کو جاننا, اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا. پانی پیا, پھر جو ہے نا عبادت میں لگے. اب تیسرے دن بھی کیا ہوا, تیسرے دن بھی ایک قیدی آیا, تیسرے دن بھی روزہ, آخری دن تھا روزے کا, منت کا. تیسرے دن بھی افطاری کی, روٹی بنی, پھر سیم پروسیس ہوا. پھر ایک قیدی آیا اور کہا کہ اے اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم,
یہ اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مجھے جو نا حاجت ہے روٹی کی، روٹی عطا کرو، پھر وہ جو نا پھر 5 روٹی بنتی، پھر 5 اور جو روٹی دیتے، پھر اثار یہ قربانی کرتے ہیں، اور وہ جو آنے والے جو بھی رہتے سب دعا دیتے، اب وہ پھر پانی پیتے، پانی سے روزہ کھولتے، پھر عبادت میں لگ جاتے، پھر عبادت میں. اب یہ اتنے کمزور ہو جاتے حسنین کریمن، حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کی انگلی کو پکڑتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا بارگاہ میں پہنچتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے حالت بہت بے قرار ہو جاتے، آپ کے نواسوں کی حالت دیکھیے بہت بے قرار ہو جاتے. اب دیکھو اتنی قربانی دینے والے گھر والے بھی ایسی، بڑے تو بڑے، چھوٹے بھی ایسی تربیت تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکھائے کہ اللہ کی رضا ہی سب کچھ ہے، اللہ کو خوش کرنا ہی سب کچھ ہے. اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب پہنچتے وہی کا سلسلہ آ جاتا، وہی کا سلسلہ جو ہے نا اسٹارٹ ہو جاتا. اب وہ وہی کیا، وہ ایک آیت شریف قرآن میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا نازل فرماتے. اب وہ آیت شریف کیا ہے؟ سورہ ظہر آیت نمبر 8 to 12. یہ آیت شریف ہے جو اہل بیت اطہار کی شان میں جو آپ کے اخلاص تھا، جو آپ کی تڑپ تھی، جو خوشنودی تھی، جو دل کی حالت تھی، اللہ تعالیٰ قرآن کا حصہ بنا دی. اللہ تعالیٰ قرآن، اور ہمیں بتایا جا رہا ہے. اب یہ ہم آیت کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ لوگ محض اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اہل بیت جو ہے نا، ایمان والے، جو دنیا کی طلب نہیں رکھنے والے، جو آخرت کی طلب نہیں رکھنے والے، ان کی طلب صرف اللہ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ محض اللہ کی محبت میں. محبت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. محبت دنیا داری کے لیے نہیں، محبت اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو لوگ ہیں محض میری محبت میں مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو کھانا کھلاتے. یہ اللہ تعالیٰ فرمایا، یہ قرآن کا حصہ بن گیا. مگر نیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نیت ہے. مطلوب کیا ہے؟ غرض کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ، اللہ کی محبت ہے، اللہ کے لیے بس، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں. اور کہتے ہیں اب یہ ان کا کہنا کیا آتا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم تو خالص اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہے اور نہ شکر گزاری کے. ان کی نیت کیا ہوتی ہے؟ بس صرف اور صرف اللہ. ان کا مطلوب کیا ہوتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ. ان کی غرض، ان کی چاہت کیا ہے؟ صرف اللہ. خالص ہم کھلاتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ ان کی دلی کیفیت بتا رہے ہیں کہ ان کی جو غرض ہوتی ہے، صرف میں ہوتا ہوں ان کی غرض، میری محبت میں کھلاتے ہیں. کوئی لوگوں سے کوئی امیدیں نہیں ہوتی ہے، کوئی لوگوں کی شکر گزاری کے وہ نہیں ہوتے. پھر سے پڑھتے ہیں، ہم تو خالص اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہے اور نہ شکر گزاری کے. ہم کو اپنے پروردگار سے اس دن کا ڈر ہے جو نہایت اداس اور بہت سخت ہوگا. اب ان کے عمل کیا ہے؟ ان کا ڈر کیا ہے؟ کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے. کیونکہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں کھڑے ہونا ہے. اللہ تعالیٰ اگر ناراض ہو گئے تو ہمارا آنے کا مقصد ہی بیکار ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے تو سب کچھ بیکار ہے، کیونکہ اللہ کی رضا میں ہی سب کچھ ہے، اللہ کی خوشنودی میں ہی سب کچھ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اپنے پروردگار سے اس دن سے ڈرتے ہیں، قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں. قیامت پر ایمان ہوتا ہے ان کا، جو ڈرتے ہیں کہ اللہ کے سامنے ہمیں کھڑنا ہے، وہ بڑا سخت دن ہے، بڑا سخت دن ہے. اور کیا ہے؟ تو اللہ ان کو اس دن کی سختی سے بچا لے گا. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ کیونکہ ان کی جو نا طلب کیا تھی؟ ان کی طلب کیا تھی؟ مولا ان کی طلب تھی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کیونکہ میری طلب میں ہے نا، تو وہ دن کی سختی سے میں ان کو بچا لوں گا، اور تازگی اور مسرت عطا فرمائے گا، اور تازگی اور مسرت عطا کرے گا. ان کو خوش کرے گا، ان کے چہروں کو تازہ رکھے گا، اور ان کے صبر کے بدلے ان کو بہشت کے باغ اور ریشم کا لباس عطا کرے. اور ان کا صبر جو تھا، ان کا جو حلم تھا، ان کی جو بردباری تھی، ان کا جو ہمت تھی، ان کی جو مردانگی تھی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں ان کے صبر کے بدلے میں ان کو جو ہے نا جنت کے باغوں میں داخل کروں گا، ریشم کا لباس عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے طلبگار تھے، مولا کی ان کے اندر طلب تھی. اور ایک واقعہ ہم رکھتے اہل بیت کی زندگی کا. ایک مرتبہ ایک سائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بی بی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے مبارک میں تھے، سائل آ کر عرض کرتا ہے، نوک کرتا ہے کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ عطا کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں دیکھتے کچھ بھی نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تمہیں میں ایسی جگہ بھیجتا ہوں جہاں تم مایوس نہیں ہوگے، تم بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پہ جاؤ. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے پاس یہ سائل آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے جو نا کھانے کے لیے کچھ دو، اے اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جو نا بھوکا ہوں. اور حضرت فاطمہ الزہرا، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کہ آلریڈی جو نا 2 دن سے فاقے میں گھر، اور گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. مگر آج جب سائل آیا
تو آپ کا دل تڑپ گیا, آپ کا دل مچل گیا, بے چین ہو گیا, کیونکہ اللہ کی طرف سے آتا ہے سائل. اب ہمیں بھی حکم دیا جب سائل آئے جو اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو, جو ہو اس کے لیے دے دو, اچھے سے معاملہ کرو, اچھے سے بڑھتا جو نا ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ. اب آپ کا دل تڑپ گیا کہ سائل آیا, آپ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, گھر میں دیکھے, مگر گھر میں جب دیکھتے ہیں تو گھر میں کیا ہے, ایک جو ہے نا جانماز ہے, خوبصورت جانماز ہے, خوبصورت بڑی خوبصورت جانماز ہے. وہ جانماز کیا ہے, بکری کی کھال کی خوبصورت جانماز ہے, بڑی خوبصورت جانماز ہے. اس کے علاوہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, مگر اس جانماز پہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہے نا آرام فرما رہے, اس جانماز پہ حسنین کریمین آرام فرما رہے. مگر سائل باہر ہے, آپ نے کیا کیا, اپنے جو ہے نا ایک بیٹے کو اٹھایا اس جانماز سے, جب جو آرام فرما رہے تھے اٹھا کے زمین پہ رکھا, پھر دوسرے بیٹے کو اٹھایا, دوسرے بیٹے کو بھی بازو میں اپنے بھائی کے بازو رکھا, اور وہ جانماز کو اٹھایا, جانماز کو اٹھا کر جھٹکا اس کو, اور وہ سائل کو دیا, اور سائل کو دے کر آپ نے فرمایا کہ اے بابا, یہ جو اے سائل, یہ جو چیز ہے, یہ جانماز ہے, اسے بیچ کر کچھ خرید لو, میرے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, اگر کچھ ہوتا تو مجھے خوشی ہوتی دینے میں. دیکھو یہ کیا, یہ اللہ کی طلب تھی, اللہ کی رضا ان کے اندر تھا کہ مولا راضی ہو جائے, اللہ کی رضا تھی, اپنے پاس ضرورت تھی, حالانکہ حسنین کریمن آرام فرما رہے. حسنین کریمن آرام فرمانے کے باوجود بھی کیا کیا, قربانی دی, کیا کیا, سخاوت ان کے اندر ایسا تھی. اور تو یہ کیا ہے, کون لوگ ہیں, یہ تیسرے قسم کے لوگ. امام زین العابدین کیا فرمائیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کی طلب کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا بس اللہ راضی ہو جائے اور کچھ بھی نہیں چاہیے. حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, فتوح الغیب میں آپ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم, تو آپ فرماتے ہیں ہمیشہ مشکلات آنے پر تو کیوں اللہ تعالیٰ کی شکایت کرتا ہے, ہمیشہ تجھے جو مصیبتیں آتی ہے تو ہمیشہ جو نا چو چلا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی شکایت کیوں کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو الزام کیوں لگاتا ہے. اللہ تعالیٰ ربوبیت مطلب اللہ تعالیٰ پرورش کر رہے ہیں, اور ہم کیا کر رہے ہیں, مصیبتیں آنے کی وجہ سے ہم شکایت کر رہے ہیں, شکوہ کر رہے ہیں. ہم مصیبت آنے کی وجہ سے شکوہ کر رہے ہیں, کیا بول رہے ہیں کہ اللہ میرے ساتھ ہی کرنا تھا کیا, ہم کفریہ کلمات ہماری زبان پہ لا رہے ہیں, میرے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا کیا, میں ہی ملا تھا کیا دنیا میں اللہ کو. اس زبان سے جو ہم کفر ادا کر رہے ہیں, یہ ہم دیکھنے میں تو آسان دکھ رہا, مگر یہ ہمارے اندر کی گندگی اظہار کر رہے ہیں. کیا حضور غوث الثقلین فرمانے تو الزام کیوں لگا رہا, مصیبتیں آنے پر, مشکلات آنے پر شکوہ شکایت کیوں کر رہا, اللہ تعالیٰ کا. تیرا رب ہے وہ, اللہ تعالیٰ ایسا رب ہے جو کسی بندے پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. فرماتے تجھے جو مصیبتیں آتی ہے تیرے مشرکانہ عقائد اور عمل کی وجہ سے آتی ہے, تجھے جو مصیبتیں آ رہی ہیں تو شریعت کے حدود کو کراس کر دیا, اس لیے تجھے مصیبتیں آ رہی. تو ہمارے پاس جو مصیبتیں آ رہی, مصیبتیں آنے پر ہم صبر نہیں کر رہے, مصیبتیں آنے پر ہم جو ہے شکوہ شکایت کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں, اس لیے کہ ہمارے اندر مشرکانہ عقائد ہے. ہمارا مقصد, ہماری طلب دنیا رکھ لیا, ہماری مقصد کیا کرے, ہم اللہ کو راضی کرنا تھا, مخلوق کو راضی کرنے میں لگے, مخلوق کو خوش کرنے میں لگے. دعوت کرتے تو مخلوق کی رضا, فنکشن کو جو بھی کرتے ہیں مخلوق کی رضا, کچھ بھی گھر میں کام ہوتا ہے تو مخلوق کی رضا, کچھ بھی جو ہے نا نکلنا ہے مخلوق کی رضا, یا آفس میں مینیجر کی رضا, یا دوست کی رضا. ہم یہ دیکھتے کہ انہیں خوش ہوتا نہیں ہوتا, اس کو دکھانے کے لیے, اس کو خوش کرنے کے لیے کرتے. اگر اس کی وجہ سے ہمارا جو مقصد جب مخلوق ہو گیا تو ہمارے پر مصیبتیں آئی. ہم جب مقصد ہمارا دل سے ہمارے ناپاکی نکال کے ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ رکھیں گے, ہمارا جو مطلوب, ہماری جو غرض اللہ تعالیٰ رکھیں گے, تو ہمارے اندر سے جو نا مصیبتیں نکل جائے گی. مصیبتیں کیوں آ رہی, حضور غوث الثقلین کیا فرما رہے ہیں, مصیبتیں اس لیے تیرا عقائد مشرکانہ ہے, بھروسہ مخلوق پہ رکھ لیے, امیدیں مخلوق کی ہے, خوف مخلوق کا ہے, راضی مخلوق کو کر رہے ہیں. تو عقائد ہمارے مشرکانہ ہو گئے. ہمیں راضی اللہ کو کرنا تھا, امید اللہ سے رکھنا تھا, خوف اللہ سے رکھنا تھا, خوش اللہ کو رکھنا تھا, خوشنودی اللہ کے لیے کرنا تھا, عبادت اللہ کے لیے کرنا تھا, مگر سب چیزیں کیا کریں, مخلوق کو دے دی. یہ سب چیزیں مخلوق کے دینے کی وجہ سے مصیبتیں ہمارے پر آ رہی, ہمارے خود کے عمل سے ہمارے پر مصیبتیں آ رہی, ہمارے خود کے جو عمل سے ہم مصیبتیں لا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. جو بھی ظلم ہوتا ہے ہمیں اپنے عمل کی وجہ سے ہوتا. یہ قرآن میں بھی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے عمل کی وجہ سے, تم جو نا یہ عمل کرتے, شرک کرتے, تو اس لیے تمہیں مصیبتیں آتی ہیں. تم جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے, اللہ تعالیٰ بولا میں حاجت رہا ہوں تو مخلوق کی طرف بھاگتے, اللہ تعالیٰ بولا میں رازق ہوں, مخلوق کی طرف بھاگتے, اللہ بولا میں مالک ہوں, مگر مخلوق کی طرف بھاگ رہے. تو یہ جو ہم مخلوق کی طرف رجحان ہے ہمارا, کچھ بھی مصیبتیں ہیں مخلوق کی طرف جو ہے نا بھاگ رہا, دل ہمارا دوڑ رہا, جو دل میں جو ہے نا ہمارا دل طواف جو مخلوق کی طرف کر رہا, جو پھر رہا ہمارا دل پریشانیوں کی طرف, مخلوق کی طرف رجحان ہو رہا. کیا ہوتا ہے کل کا ہر چیز رکھتے ہوئے جو ہمارا جو دل دماغ جو بھاگ رہا, یہ دلیل ہے کہ ہماری جو طلب ہے
دنیا ہے جو دلیل ہے کہ ہمارا دل ناپاک ہے. ہم اپنے آپ کو چیک کر لیں ہمارے اندر، ہم عبادت نماز میں کھڑ کے چیک کر لیں ہمارا رجحان کدھر ہے، ہمارا دل کی کیفیت کیا ہے، ہمارا دل دیکھے کدھر جاتا، پیسوں کی طرف، بینک بیلنس کی طرف، دوست کی طرف، رشتہ دار کی طرف، مصیبتوں کی طرف، پریشانیوں کی طرف. حالانکہ نماز تھی وہ ہمارے انا کو فنا کرنا تھا، نماز تھی اپنے آپ کو اپنے آپ کو حوالے کرنا تھا کہ مولا میرا ہے، میرا نہیں ہے تیرا ہے مولا، مولا اس سے غلطی ہو گئی، یہ جسمان سے غلطی ہو گئی مولا، یہ قلب سے میں جو ناپاکی آ گئی مولا، میں بدگمانیوں میں لگ گیا مولا، میں مخلوق پہ بھروسہ کر لیا. یہ مولا کو حوالے کرنا تھا نماز میں، مولا کے سامنے عاجزی کرنا تھا کہ مولا میرا کچھ بھی نہیں، سب تیرا ہے، مولا معاف کر دے، درگزر کر دے. مگر نماز میں دیکھیں، ہم دیکھیں ہمارا دل کہاں ہے، ہمارا دل، ہماری توجہ تمام چیز مخلوق پہ ہوگی. جو ماسوا ہے وہ کیونکہ ہماری غرض جو ہے نا، وہ غرض کا اظہار ہماری نماز میں معلوم ہو جاتا. اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کھڑے، ہمیں احساس نہیں، بے حیائی کر رہے ہیں ہم اللہ کے سامنے کھڑ کے. اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ احساس کے ساتھ عبادت کرنا تھا. مگر ہمارا احساس کیا ہے، مخلوق دیکھ رہی، ہمارا احساس کیا ہے، دل کی توجہ کہیں اور لگے ہوئی. اللہ دیکھ رہے کا تو احساس کا گمان بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری طلب کیا ہو گئی، ہماری چاہت دنیا ہو گئی، دنیا کے طلبگار ہو گئے. بس دنیا ہونا بور، دنیا، اور دنیا کے لیے ہر چیز چھوڑ دے. واجبات، سنت، نوافل تو بات کی بات، فرائض تک چھوڑ دیتے ہم. اللہ کا حکم کو ہم جو نا ایزی لیتے. یہ ایزی لینے کی وجہ سے حضور غوث الصقلین رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں تم شریعت کے جو حدود ہے اس کو کراس کر دی، اس لیے تمہیں کو مصیبت ہے. اور حضور غوث الصقلین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو محبوب کو جو تم محبت دینا تھا تو دنیا والوں کو دے دیا، جو عشق محبت جو اللہ تعالیٰ سے کرنا تھا وہ لوگوں کو دے دیا. اللہ تعالیٰ تو وحدہ لا شریک، آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وہ یہ بھی چاہتا ہے نفی اپنے ساتھ، شرک کی نفی کے ساتھ ساتھ یہ بھی چاہتا ہے جو عشق محبت ہو وہ دنیا سے نہ ہو، میرے لیے ہو. جو عشق محبت ہو میرے لیے ہو. مگر تو عشق محبت دنیا سے لگا لیا تو مصیبت ہے، تجھے آئے گی نا مصیبت ہے. تو کیونکہ عشق تو دنیا سے لگا لیا، کیونکہ تو عشق اور محبت تو دنیا سے لگا لیا، اس لیے تیرے کو مصیبتیں آ رہی. وہ مصیبتیں آ رہی تو مصیبت اپنے اندر دے عقائد دیکھ، تو عشق محبت کس سے لگا، تو عقائد کس سے لگا لیا، تو محبت کس کی کر رہا، دنیا والوں سے محبت لگا، دنیا والوں سے تیری محبت، اس لیے تجھے. تو آپ فرماتے تو یہ مشرکانہ عقائد سے توبہ کر، تو توبہ کرے گا تو یہ تیری مصیبتیں چلے جائے گی، کیونکہ توبہ کا دروازہ کھلا. تو آپ فرماتے توبہ کرو، یہ مشرکانہ عقائد ہے، توبہ کرو، یہ جو ہے نا حدود جو تم شریعت کے حدود کراس کری اس کی وجہ سے توبہ کرو. تو یہ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے، ہمارا جو مطلب ہے، ہماری جو غرض ہے اللہ تعالیٰ ہونا ہے، ہمارا ہر کام جو ہے اللہ کے لیے ہونا ہے، اللہ ہم سے راضی ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہمارا عمل ہونا ہے، لوگوں کے لیے نہیں. لوگوں کے لیے ہمارا عمل ہوگا تو ریاکاری ہمیں آئے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ریاکاری شرک ہے، شرک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے. ہر گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں مگر شرک معاف نہیں کرتے. تو یہ شرک کی جو نا شرک کی نفی ہمارے اندر کرنا ہے کہ ہمارے اندر سے جو دنیا کیا ہے، ہمارے اندر کا شرک، نفاق، دنیا کی جو چاہت ہے، تمام ناپاکیاں جو دل میں قلب میں آتی ہے، وہ ناپاکیوں کا نام دنیا ہے. وہ ناپاکیاں جو ہمارے اندر آ گئے اس کو نکالنے کے لیے پروسیس ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کے پاس اس کا سلیبس ہے، اس کا پروسیجر ہے، اس کی جو ہے نا ٹریننگ دی جاتی ہے. اور آسانی سے وہ جو ہے نا جب تک ہم اپنے آپ کو حوالے نہیں کریں گے اپنے جسم کو، قلب کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے، ہمارے اندر سے وہ ناپاکی نہیں نکلے. وہ ناپاکی نکلنا ہے مطلب وہ ناپاکی نکلے گی تو ہماری طلب جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہوگی. وہ ناپاکی رہنے کی وجہ سے ہماری زندگی بھر ہماری جو طلب کیا ہے، دنیا ہماری طلب ہو جائے گی. اور دنیا کی طلب کی وجہ سے ہم جو ہے نا یہاں بھی رسوائی اٹھائیں گے، آخرت میں تو اٹھائیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جزا اور بدلے کا دن کا مالک بھی، جزا بھی دیتا اللہ تعالیٰ، سزا بھی دیتا. سزا کیوں دیتا؟ کہ اس کی جو ہے نا مرضی کے خلاف کرے. اب اس کی مرضی کے خلاف کرے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا سزا دے گا ہی دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیسے معلوم ہو، ہمیں کیسے علم ہو کہ ہم جو ہے نا مومن ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو اس کا گناہ جو ہے نا نادم کرے، پریشان کر دے، وہ مومن ہے. آپ نے فرمایا کوئی بھی شخص ہو وہ دیکھے اب ہم گناہ کر رہے ہیں. گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک ہے، نفاق ہے، دل کی ناپاکی، سب سے بڑے گناہ ہے شرک. اللہ تعالیٰ ہر چیز برداشت کرتے، ہر گناہ زمین سے آسمان کے برابر بھی ہم جو ہے نا گناہ لا لے اللہ کے بارگاہ میں، وہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے تیار ہے. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. مگر شرک اللہ تعالیٰ جو ہے نا معاف نہیں کرتے. شرک کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. اللہ حاجت روائی بول رہے ہیں مگر مخلوق کی حاجت روائی پن کا تصدیق دل میں. اللہ مالک ہے بول رہے ہیں مگر مخلوق کو بھی مالک بنا لی. اللہ جو ہے نا ہمارا رازق ہے مگر مخلوق کو بھی رازق بنا لی. اللہ سے ہم پڑھ رہے ہیں بول رہے ہیں مگر دل میں کیا ہے؟ دوستوں سے پڑھ رہا ہوں، رشتہ داروں سے پڑھ رہا ہوں، پیسوں سے پڑھ رہا ہوں، اور جو ہے بینک بیلنس سے پڑھ رہا ہوں، نوکری سے پڑھ رہا ہوں، نوکری کو حاجت روا بنا لی. تو یہ کیا ہے؟ ہم اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں. یہ شرک اللہ کو پسند نہیں. تمام جو ہے نا اعمال میں کوتاہیاں ہوئی اللہ تعالیٰ معاف کرنے تیار ہے. شرک ایمان میں کوتاہی ہو گئی، ایمان میں کمی ہو گئی، ایمان اس نہیں ہے دل میں، تو اللہ تعالیٰ معاف کرے. ایمان نہیں ہے تو شرک ہے، ایمان نہیں ہے تو نفاق ہے، ایمان نہیں ہے تو کفر ہے.
تو یہ برداشت نہیں کرتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہی تو ہمارے اندر دیکھیے ہمارے اندر کس کا بھروسہ آ رہا کوئی کام کر رہے ہیں ہمارے اندر کس کا بھروسہ آ رہا. ہم صبح اٹھتے ہمارا یقین کیا ہوتا ہے, ہمیں دعا سکھا گئی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریف اس رب کی ہے جس نے مجھے مرنے کے بعد اٹھایا, موت جو نا مرنے کے بعد اٹھایا. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. پھر مجھے اللہ تعالیٰ پھر اٹھائے گا قیامت کے دن, پھر اٹھائے. تو یہ پریکٹس کرے اللہ تعالیٰ. تو ہمارا یقین کیا ہوتا ہے صبح اٹھتے ہی ہم تو پہلے سوتے ہیں اس لیے کہ ہمیں آفس کے لیے جانا ہے, اور ہمارا اٹھتے یقین کیا ہوتا ہے کہ الارم اٹھایا یا میں خود اٹھ گیا. تو ہمارا یقین کیا ہو گیا, اپنے آپ پر ہو گیا. ہمارا یقین ٹیلی فون پہ ہو گیا, ہمارا یقین موبائل فون پہ ہو گیا, ہمارا یقین جو نا بیوی پہ ہو گیا, ہمارا یقین بچوں پہ ہو گیا کہ انہیں اٹھایا انہیں اٹھایا. ہمارا یقین کیا ہے, یہاں پر اٹھ کے تعریف کرنا ہے مولا تو اٹھایا اور تو ہی اٹھا سکتا ہے. اگر تو نہیں اٹھاتا تھا تو میں قیامت تک سویاتا تھا. تو اٹھایا بول کے اٹھا مارا, یہ یقین کے ساتھ اٹھنا ہے. مگر ہمارا یقین دیکھے چھوٹی چھوٹی چیز پہ ہمارا یقین کیا آ گیا, ہمارے اپنے آپ پہ یقین ہو گیا. ہمیں جو نا گھر سے نکل رہے ہیں, گھر سے نکل رہے یہ کیا یقین ہے, بسم اللہ دعا کیا پڑھا سکھایا سرکار, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. میری قوت نہیں ہے, میرا ارادہ نہیں ہے, میں بھروسہ کیا توکل کیا اللہ پہ. اب یہ توکل کے ساتھ نکلنا ہے, دل سے بولنا ہے, زبان سے نہیں. زبان سے نہیں بولے تو بھی چلتا, دل کی کیفیت بولنا ہے کہ مولا پہ میں بھروسہ کیا, میرا کچھ ہے ہی نہیں. مگر ہمارا توکل کیا ہے نکلنے کے بعد, ہمارا توکل اپنی گاڑی پہ, اپنے کپڑوں پہ, اپنی ویلٹ پہ, پیٹرول پہ, گاڑی میں جو ہوا ہے اس پہ, گاڑی کے انجن پہ. نئی گاڑی ہے میری بولتے, شو روم کی گاڑی ہے بولتے, روڈاں اچھے ہیں بولتے, ٹرافک اچھی ہے کم ہے بولتے, میں آرام سے چلا لیتا ہوں بولتے, میرا ایکسپیرینس اتنا ہے بولتے. مگر اب یہاں کیا ہوا, ہم شرک کر رہے ہیں یہاں پر اپنے آپ اللہ کے ساتھ. ہم شرک کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو یا دوستوں کو یا محلے کو یا جو نا سوسائٹی کو یا روڈوں کو, کتنے کی ہزاروں قسم کی شرک ہم کر رہے ہیں. ہم یا ویلٹ کو لا لیے, ہمارا بھروسہ کیا ہے, اللہ پہ ہونا تھا, مخلوق کو دے دی. ہم غور کریں, ہم نکل کے دیکھو صبح سے شام تک ہمیں سکھایا جا رہا ہے دعاؤں کے ذریعے, عمل کے ذریعے سکھایا جا رہا ہے, ہمارا بھروسہ کس پہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں جس شخص کو اس کا گناہ نادم کرے اور پریشان کر دے. تو ہمیں دیکھیں کیا یہ جو ہم شرک کر رہے ہیں ہمارے اندر, کیا وہ ہمارے کو پریشان کر رہا. ہم پریشان کب ہوتے, ہمیں کوئی آفس میں کچھ ہو جائے تو پریشان ہو جاتے, تنخواہ نہیں آئے پریشان ہو جاتے. مگر گناہ ہو جائے ہمیں پریشانی نہیں آتی. اللہ معاف کرے, ہماری حالت ایسی ہو گئی دنیا کی طلب کی وجہ سے, ہماری حالت یہ ہو گئی دنیا کرنے کے بعد بھی, گناہ کرنے کے بعد بھی ہم نادم نہیں, ہم اکڑ رہے ہیں. ہم اکڑ رہے ہیں, ہم تکبر کر رہے ہیں. ہم کیونکہ دنیا کی محبت, دنیا کا غلبہ اتنا آ گیا. صحابہ کی زندگی یہ تھی, سب نیکیاں کر کے بھی اللہ تعالیٰ سے پھر روز رات میں بیٹھ کے دعا کرتے, مولا معاف کر دے, مولا معاف کر دے. یہ صحابہ کرام اولیاء اللہ کا طریقہ تھا. اتنے گناہ بچنے کے بعد نیکیاں ہی نیکیاں ان کے پاس تھی, ایمان کی دولت تھی, توحید اور رسالت کی دولت ان کے پاس تھی, اور پاک لوگ تھے, پھر بھی اللہ سے کیا دعا کرتے, مولا ہمارے کو معاف کر دے بول کے. اور ہم کیا ہے, گناہوں پہ گناہ کر کے اس پہ اکڑتے اور ہم اپنے آپ کو پاک سمجھتے. جو انسان اپنے آپ کو پاک سمجھتا نہ, انہیں سب سے بڑا گناہ گار تھا. سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو پاک سمجھ. ہمارے یہ تو سرکار کیا سکھا رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس کو اس کا گناہ نادم کر دے پریشان. تو ہمارے اندر پریشانی نہیں آ رہی, گناہ کر دیا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر دیا ہمیں, اللہ تعالیٰ کے جو حدود ہے اس کو کراس کر دیا ہمیں, کہ قلب میں مخلوق کی حاجت روائی پنا کے پریشان نہیں ہو رہے. تو ہم اپنے آپ کو مومن کیسا بولے, اس حدیث کے مطابق سرکار تو فرما دی, سرکار کا فرمان تو سچ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان سچ ہے, آپ صادق ہیں. مگر ہم دیکھیں ہم کیا پریشان ہو رہے ہیں اپنے گناہوں پر, ہم کیا نادم ہو رہے ہیں, پریشان نہیں ہو رہے, مطلب پھر وہ مومن کی لسٹ میں نہیں ہے. ہم پریشان ہونا, ہم پریشان نہیں ہو رہے ہیں. کیوں نہیں ہو رہے, ہم پہچان رہے نہیں ہم کیا ہے, قلب کو اپنا سمجھے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا, لاؤ میرا قلب سلیم. اور وہ قلب میں کچرا آ گیا, اور اللہ فرماتے ہیں قلب کے پاس تم جو ہے نا ایک واچ مین بن کے کھڑ جاؤ, تم ایک واچر بن کے کھڑ جاؤ, تم اس کے پاس کھڑ جاؤ, اس کے اندر شیطان کو آنے نہ دو. شیطان کا قبضہ اس پہ ہوتا ہے. شیطان چاہتا ہے کہ میں اس پہ جو نا رسیاں ڈالے ہوئے ہوتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ میں قلب کو ناپاک کر دوں, اس میں سے دنیا کی محبت بڑھاؤں اور اللہ کی محبت نکال دوں. اللہ اور اس کے رسول کی محبت, یہ اللہ اور اس کے رسول پر جو ایمان ہے وہ نکال دوں, اس کی چاہتی ہے شیطان کی. اور وہ چاہتا ہے کہ یہ جو نا ناپاکی اندر آ جائے, اور ہم کیا کریں, ناپاکی اندر لا رہے ہیں. اس لیے ہمارے اندر, اس لیے وہ دل سخت ہو جاتا ہے, اس لیے ہم نافرمانی کرتے ہیں, اس لیے ہم جو نا سب کچھ رکھ کے پریشان ہیں, اس لیے ہمارے اندر بےچینی, یہ ناپاکی کی وجہ سے وہ بےچینی, وہ ناپاکی نکلنا ہے تو پھر تزکیہ نفس کرنا پڑتا. سرکار فرمانے تو پہلی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, جس شخص کو اس کا گناہ نادم کرے, نادم مطلب وہ نادم ہو, شرمندہ ہو, مولا غلطی ہو گئی, مولا معاف کر دے, مولا معاف کر دے, غلطی ہو گئی. اللہ تعالیٰ بہت غفور رحیم ہے. اللہ تعالیٰ اتنا پسند کرتے بندے کی توبہ. اگر مخلوق دیکھو, آپ ایک غلطی کرو, مخلوق کیا اٹھا کے پھینک دیتی.
ہم ہزاروں بچپن سے کروڑوں غلطیاں بھی کرے، ایک بار اللہ کو بولے مولا اتنے غلطیاں، اللہ تعالیٰ بولتے سب جا بندے معاف کر دیا. اتنا غفور رحیم، اتنا مہربان ہمارا رب ہے. ہزاروں کروڑوں مالک ایسا ہے، مالک ایسا ہے. مالک کی پکڑ الگ ہے، مخلوق کی پکڑ الگ ہے. مخلوق جب پکڑتی ہے تو ایک غلطی پہ پکڑ لیتی، مگر مالک ایسا ہے جب پکڑنے آیا تو اپنی جو نا غفور اور رحمانیت دکھاتا، پکڑ کے بتاتا، پہلے احساس دلاتا کہ گناہ کیا تو، پھر بندے کو بولتا جا میں نے تجھے معاف کیا. جب بندہ بولتا ہے مولا میرے کو معاف کر دے. اب ہم جب جائیں گے اتنے کروڑوں گناہ کے بعد، ہم یقین کے ساتھ جائیں گے مولا ہمیں معاف کر دے. اللہ کے رسول کے صدقے میں درود شریف پڑھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلے سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں میں نے تجھے معاف کر دیا. اور یقین ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسا مہربان ہے، ایسا رحمان ہے، ایسا رحیم ہے، معاف کرنے پہ قدرت لگتا ہے کیونکہ ہر چیز اس کی ہے. اتنا مہربان ہمارا رب ہے کہ ہم کروڑوں گناہ بھی لکھ جائیں تو مگر ہم شرمندگی نہیں ہو رہے، نادم نہیں ہو رہے اپنے گناہوں پہ. ہمیں 250 مرتبہ استغفار دیا گیا ہے تو ہم دیکھیں کیا نادم ہوئے ہم. ہمارے اندر جو شرک آیا، ہمارے اندر بدگمانی آیا ہے. یہ بدگمانی کیا ہے؟ یہ مخلوق کی محبت آنے سے. اب گئے اپنے بھائی سے، اپنے بیوی سے، بچوں سے، دوستوں سے بدگمانی کرتے، ارے میرے ساتھ ایسا کر دیا، انہیں میرے سے فون نہیں اٹھایا، انہیں یہ. جب ہماری گمان اللہ سے اچھا نہیں ہوگا نا تو ہمارا گمان مخلوق سے بھی چلا جائے گا. ہم جب گمان کریں گے اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کے گمان کے حساب سے رہتا ہے. جیسا معاملہ کرتے اللہ تعالیٰ، جیسا بندہ گمان کرتا، اچھا گمان کرے کہ مولا میری حاجت پوری کرتا، مولا میرے گناہوں کو بخش دیتا، مولا میرے لیے آسانیاں کرتا، تو اللہ تعالیٰ بھی ویسے معاملہ کرتا. اب ہمارے اندر عقیدہ صحیح ہونے کی وجہ نہیں، دل ناپاک ہونے کی وجہ سے شیطان کیا کرتا، ہمارے اندر بدگمانی مخلوق کے خلاف ڈالتا. بدگمانی ڈالتا کہ یہ بھائی ایسا، یہ دوست ایسا، یہ بیوی ایسی ہے، یہ بیوی ایسا کام کری، ان کے اندر لڑانے کی کوشش کرتا. یہ بدگمانی سے بھی ہم جو نا بدگمانی بھی جو ہے نا یہ دل دنیا کی تڑپ کی وجہ سے، دنیا کی چاہت کی وجہ سے ہمارے اندر بدگمانی آ گئی. تو آپ سے فرمائے کہ دنیا پر جو نادم ہو گیا، جو شرمندہ ہو گیا، اور دنیا نہیں گناہ پر جو نادم ہو گیا، گناہ اس کو پریشان کر دیا، مطلب وہ مومن ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ جب گناہ کرتا ہے، گناہ کرتے وقت اگر اس کا دل ملامت کرتا ہے، گناہ کر رہا ہو نہیں اگر اس کا دل ملامت کر رہا اور نیکی کرتے وقت اس کا دل خوش ہو رہا تو وہ مومن ہے. سرکار فرمائے وہ مومن ہے. مومن کی صفت بتا رہے ہیں. گناہ کرتے وقت بھی جو نا دل ملامت کر رہا، جو کتنا خوبصورت دین ہے. اتنے غلطیاں کرنے کے بعد بھی اتنا خوبصورت ہے. اگر بندہ ذرہ برابر بھی مولا کی طرف رجوع ہوگا، ذرہ برابر بھی، اتنے گناہ کرے نا بھائی، اتنے گناہ کرنے کے بعد خالی تھوڑا رجوع مولا معاف کر دے دل میں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہوتا. توبہ بھی مولا کی توفیق سے ہی ہوتی ہے. مگر بندہ رجوع ہونا، وہ ارادہ کرنا مولا کی رجوع، مگر اللہ اور اس کے رسول ریڈی ہے معاف کرنے. اللہ کے رسول فرمانے دل میں جب اس کے ملامت ہو اور دل میں خوشی ہو نیکی کرتے وقت، مطلب وہ مومن ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو معصیت سے ڈرتا ہے اور نیکی کی امید کرتا ہے وہ مومن ہے. معصیت مطلب جو ڈرتا ہے گناہ کرنے سے، نافرمانی کرنے سے، اور امید رکھتا ہے نیکیوں کی، تو وہ بھی مومن ہے. تو یہ مومن ہے، یہ مومن اصل یہ مومن ہے. ہم مومن، ہم اپنے آپ کو کلمہ پڑھنے کے بول رہے ہیں، ہم بول رہے ہیں مومن ہیں، ہم بڑے جو ہے متقی ہیں، ہم پرہیزگار ہیں. ہمارے اندر یہ کیا ہے؟ ہمارے اندر دنیا کی محبت ہے. تو مطلب ہم دنیا کے مومن ہیں، دنیا پر ہمارا یقین ہے تو دنیا کے مومن ہے. اللہ کی نزدیک مومن ہونا تو اللہ پر بھروسہ ہونا، اللہ کے حکم پہ چلنا، اللہ کی شریعت پہ چلنا، اللہ تعالیٰ بتائے سو حکم کی جو نا فرما برداری کرنا، جو حکم دیا کرنا، جو نہیں کرنے کا حکم دیا نہیں کرنا. یہ ہم کرنے والے تو مومن ہیں. گناہوں پہ نادم ہونا، گناہ ہمارے کو پریشان کرنا، ہم پریشان ہو جانا، نادم ہونا ہم گناہوں پہ، تو یہ مومن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے. قرآن سے آگے بات بڑھاتے ہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نور آیت نمبر 37. یہ اللہ تعالیٰ مردوں کی نشانی پتہ ہے. مرد کون ہے؟ حقیقت میں مرد کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رجال، مرد جن کو اللہ کی یاد سے اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ تجارت غافل کرتی ہے اور نہ خرید و فروخت. وہ اس سے ڈرتے ہیں جس میں دہشت کے مارے دل اور آنکھیں الٹ دی جائے گی. اب یہ کیا ہے؟ مردانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کی یاد سے، اللہ کی توجہ سے نہ نماز غافل کرتی، نہ زکوٰۃ دینا غافل کرتا، نہ تجارت غافل کرتا. نماز بتایا گیا، ہم تو نماز میں غافل ہو جاتے ہیں. یہاں اللہ والوں کی نشانی بتا گئی. جو تیسرے قسم کے لوگ ہیں، جو مرد حقیقت میں مرد ہیں، جو اللہ کے طلبگار ہیں، نماز بھی غافل نہیں کرتی، ان کو زکوٰۃ دینے سے بھی نہ اللہ تعالیٰ کی یاد غافل کرتی، نہ تجارت غافل کرتی. ہم جو ہے نا نماز میں غافل ہو جاتے ہیں کہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور نماز کے باہر بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں. تجارت میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، تجارت کے باہر بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں. زکوٰۃ دیتے خود بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں. زکوٰۃ دینے کے بعد کوئی بھی کام کر کے میں کرا نہیں بولتے، ہر کام کر کے بولتے ہیں مولا تو کرا. ان کے پاس کیا تھا؟ ہر کام میں اللہ اللہ رسول ہوتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوتا ہے. ہم نہیں کرے اللہ کرا لیا ہم سے بولتے. اخلاص تو یہی ہے. اخلاص کیا ہے؟ اللہ کرایا اور اللہ کے لیے، اللہ کے لیے اخلاص. اخلاص مطلب اللہ کے لیے ہر کام کرنا
اور اللہ کرا یہ بھی اخلاص ہے، ہم نے کرا یہ مولا کرا ہے. تو یہ جب یہ احساس جب ہوگا تو دنیا کی طلب اندر سے نکلے گی، دنیا کی محبت، تزکیہ نفس ہوگا، تزکیہ قلب ہمارے اندر سے تصفیہ قلب ہوگا تو اندر سے ناپاکی نکلے گی. اندر سے جب ناپاکی نکلے گی تو ہمارا عمل یہ ہوگا ہم اللہ کو ہمیشہ یاد کریں گے. نماز بھی غافل ہمارا کو نہیں کرے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمائے جن کو مرد وہ ہے تو جن کو اللہ کی یاد اور نماز پڑھنا اور زکوٰۃ دینے سے تجارت غافل کرتی ہے نہ خرید و فروخت. اللہ کے طرف ہمیشہ توجہ رہتی، ہر آن کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حالت میں خوشی کے حالت میں، غم کے حالت میں، کچھ ہو یا نہ ہو، کوئی بھی حالت ہو، مولا کی طرف توجہ رہتے، مولا کو یاد کرتے. کیونکہ آنے کا مقصد ہمارا یہی ہے کہ اللہ کو پہچاننا ہے، اللہ کی تعریف کے لیے ہمیں کو اللہ تعالیٰ بھیجا ہے. حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ والے آپ فرماتے ہیں کہ آپ کو جو نا ایک بار لوگوں نے الزام لگایا کہ آپ دیوانے ہیں. تو لوگوں نے کیا کیا، آپ کو جو ہے نا ہاسپٹل لے گئے، شفا خانہ لے گئے. جب ہاسپٹل آپ کو لے گئے تو ہاسپٹل میں شفٹ کیا، لوگوں نے لوگ جو ہے نا اللہ والے تو زیارت کے لیے آئے. جب جو لوگ زیارت کے لیے آپ نے پوچھا کہ میرے پاس کیوں آئے، تو حضرت آپ کی زیارت کے لیے آئے. حضرت آپ کی زیارت کے لیے آئے. آپ نے پوچھا کہ آپ کون لوگ ہیں، تو ہم بولے آپ کے دوست سے آپ کی زیارت کے لیے آئے. تو حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کیا کرے، فوراً جو ہے نا پتھریں نکال کے مارنا شروع کر دیا ان کو. حضرت شبلی بڑے اللہ والے، آپ پتھرا نکال کے مارنا شروع کر دیا آپ. تو وہ وہاں سے بھاگ گئے، پتھرا مارتے بھاگ گئے وہ لوگ. تو آپ فرماتے ہیں یہ واقعی اگر میرے دوست رہتے تو میری طرف سے جو نا پریشانیاں آ رہی، میری طرف سے جو آزمائشیں آ رہے نا، اس پہ بھاگتے نہیں، اس پہ صبر کرتے. یہ اللہ والوں کے لیے نصیحت ہے. یہ اللہ والے جو ہے نا، اللہ کے دوست جو بن جاتے نا، ان کے پاس جب مصیبت آزمائش آتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی مصیبتوں پہ آزمائشوں پہ صبر کرتے ہیں. بتا رہے ہیں اگر واقعی میں یہ میرے دوست ہوتے تو میرے پتھروں سے بھاگتے نہیں، دوستی کا حق ادا کرتے، میرے مصیبتوں پہ صبر کرتے، کیونکہ میں جن کو مصیبت دے رہا ہوں نا ان کے درجات کو بلند کر رہا ہوں. تو یہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی دوستی کا حق کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی جب دوستی میں آ جاتے، جب ایمان والے بن جاتے، کامل ایمان جو ہمارا کو بننا ہے، کامل ایمان جب آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر آزمائے گا، ہمیں مصیبتیں بھی آئے گی، طوفان بھی ہماری زندگی میں آئے گی. تو آپ بتا رہے ہیں جب مصیبتیں، جب پریشانیاں آتی ہے تو دوست سے بھاگتا نہیں، وہ آزمائشوں پہ صبر کرتا. آخر میں اللہ سے دعا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ جو کچھ کہا گیا ہے، سنا گیا ہمارا خیر سنت کے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، ہماری اس حاضری کو قبول فرما. اس میں جو غلطیاں ہو گئی، کوتاہی ہو گئی مولا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طول میں، اہل بیت اطہار کے صدقے طول میں مولا معاف فرما دے، اسے قبول فرما لے مولا. آئندہ تیرے مشاہدت کرنے والا بنا مولا، درگزر فرما مولا، خاتمہ بالخیر عطا فرما مولا. تیری محبت، تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کر مولا. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.